انوار برستے ہیں وہ طیبہ کی فضا ہے، انوار برستے ہیں وہ طیبہ کی فضا ہے، اس کی قسمت کا کیا کہنا جو مدینے میں رہا ہے۔ انوار برستے ہیں وہ طیبہ کی فضا ہے، اور اس کی قسمت کا کیا کہنا جو مدینے میں رہا ہے، اور دل تڑپتا ہے مدینے کے لیے، دل تڑپتا ہے مدینے کے لیے، ہر ملک و انسان کا سر جو جھکا ہے، اور انوار برستے ہیں وہ طیبہ کی فضا ہے۔ ویسے پوری نعت میں نے لکھی تھی لیکن اب مجھے اس کے تمام اشعار یاد نہیں ہیں، بہت سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے جزاک اللہ خیر زبیر بھائی۔ کاش ہم زبیر بھائی کاش ہم آپ سے 6 سال میں بھی جب ہوتا آپ کو ملاقات ہوتی جب، تو شاید اس تعارف سے یا صاحب سے میں بھی شاعر بن جاتا۔ چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شاعر نہیں لیکن دو گھٹیا وکیل ہی بن گیا۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ میں بھی شاعر بن جاؤں۔ بدل بھائی تشریف لائیں؟ یاد نہیں، اچھا وہ بھی 6 سال کی بات تھی، یاد کر رہے ہیں، ان کو یاد نہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال جب اگر محفل جمے گی تو پھر جناب سید ندر کو تشریف اور دعوت دیں گے، انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے میں کچھ انگریزی میں کہوں گا۔ حافظ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی کچھ 5 منٹ انگریزی میں بولوں تاکہ بچوں کو کچھ علم ہو جائے۔ پتہ نہیں علم دے سکتا یا نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Those of us who are kids may not understand this, but inshallah I will try and simplify this as much as I can. To those who are married, and to those who are about to be married, I'm going to set you 2 examples before you leave this room, inshallah, from the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is unique, and I can tell you I am guilty of this crime, and I'm sure a whole lot of you who are sitting in this room who are married are also guilty of this crime. And what is that crime? Crime that how we react or how we speak and how we take comfort in our respective spouses. My sisters downstairs are probably going to be very happy with the 2 examples I'm going to set today, inshallah, from the lives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the most challenging moments of his life, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how he comes to the comfort of his spouse at different times. 2 occasions is what I'm going to harp upon. And why am I doing this? Inshallah, you folks recited Surah 95, Wat-Tini wa-Zaytun. In there, the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the creation of man, and he says the best of the creations. And then if you connect that verse or that sentence with the sentence that Allah also says that he has given a unique and a best model for us, which is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The unique creation that is mankind, and the best among them as a model is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is how we learn from his example that we can move forward, and that is our creed. Our creed is to not only believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but to also obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but also to follow his sunnah. That is our creed. If we haven't engaged in that, we have fallen short of what our religion demands of us.
So in order to understand our religion, we need to understand these three things, because the Quran itself talks about the belief in the Prophet, the belief in his commands, and in his Sunnah. Various scholars have interpreted this. I'm not going to engage in that debate now, but what I'm trying to emphasize here is how the Prophet shows us in his life as a model as to how we react with our spouses. The first instance, we all know this, when the first revelation comes to him, read, when he is given, Angel Jibreel is asking him to read, he is confused. He doesn't know what is happening to him. What does he do? He goes down, rushes down to his house, goes down to his spouse, seeks comfort, asks for his spouse's love, affection, and her counsel. And who's that spouse? We all know that is Bibi Khadija radiyallahu ta'ala anha. We know that. That was the first challenging moment that he faces. And he goes back, seeks comfort in his house with his spouse, and who finds a solution for that, for the dilemma that he faces. We know the story as to how the Prophet is taken and he's explained that he is going to be the Nabi and all that. The second instance, the more challenging instance when he is already given the Nabuwwat, is when the Treaty of Hudaybiyah is signed off, when his own companions are in mutiny. He orders his companions to go sacrifice the animals that they had brought for the purpose of performing Umrah, which doesn't happen that year because the treaty has been signed and the Prophet agrees that year Umrah is not going to be performed. But he nevertheless commands his companions to go sacrifice the animals. What does he face? The most challenging moment with his ummah from within. There is a mutiny. And he faces this. What does he do when he faces this challenge? Nobody is listening to him. Nobody is going and sacrificing the animals that they have bought for Hajj. For the Umrah. He goes back. He goes back to the comfort of his spouse. His spouse, who's the spouse at that point of time? One of the spouses who has accompanied him for this Umrah is Salama, radiyallahu ta'ala anha. And he goes and seeks her counsel, her advice, and her comfort. This is at the time when his own ummah is rebellious, is in mutiny. And we know as to how they all turn around later on. But at that moment in time, when Islam at that moment of time was at its crossroads, when the Prophet is being challenged by his own people, here comes his spouse, providing the necessary comfort. Example for all humankind, that there is nothing wrong. Nothing wrong. In fact, there is everything that is good. What does his wife, the Prophet ﷺ's wife, tell the Prophet ﷺ? She gives him the counsel that don't force it. Do what you have to do. Go and sacrifice. You set an example. And the Prophet goes out, sets the example, and sacrifices the animal that he has got for the purpose to sacrifice after the Umrah is completed, but the Umrah is not done. Nevertheless, the Prophet gives the command is not followed. While the Prophet comes to the wife gives this counsel, you do, and set an example. Prophet ﷺ goes outside his tent, sacrifices the animal, and alhamdulillah, all the followers who were in mutiny now fall into line. Everybody goes, sacrifices. Islam at its crossroads, counsel being sought by the Prophet ﷺ, going down and talking to his wife, setting an example. How many of us can be very proud to say today here, at least I'm guilty of that, I can never say that I have sought my wife's counsel, and I'm sure, inshallah, as and when the problems do come, there is a reason why we are being given this example. They were shown this light. May Allah Ta'ala help us
in understanding the Prophet's life so that we follow the commandments of the Quran itself, to follow him and make it easy upon us, inshallah, to proceed with our lives with this example. Before I leave and hand over the mic to our Hafiz, I would like to read a nazm. This has changed people's lives. It changed my life. And you will find in this, if you pay attention, that there is so much of wisdom in what's being written in it, and I have added a couple of lines after that as well. Allah Ta'ala इंसान से फरमाते हैं, मेरे पास आकर तो देख, मुतवज्जा न हूं तो कहना, मेरी राह में चल कर तो देख, राहें न खोल दूं तो कहना, मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद न कर दूं तो कहना, मेरे लिए बेकरार होकर तो देख, करार की हद न कर दूं तो कहना, मेरे लिए मलामत सहकर तो देख, इकराम की इंतहा न कर दूं तो कहना, मेरे लिए लुटकर तो देख, रहमत के खजाने न लुटा दूं तो कहना, मेरे कूचे में बिककर तो देख, अनमोल न कर दूं तो कहना, मुझे रब मान के तो देख, मुझे रब मान के तो देख, सबब से बेनियाज न कर दूं तो कहना, मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मगफिरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना, वफा की लाज निभा कर तो देख, अता की हद न कर दूं तो कहना, मेरे नाम की ताजीम करके तो देख, तकरीम की इंतहा न कर दूं तो कहना, मुझे हय्युल कय्यूम मान के तो देख, अबदी हयात का इंतहा न कर दूं तो कहना, अब माफ करें, अबदी हयात का अमीन न बना दूं तो कहना, अपनी हस्ती को फना करके तो देख, अपनी हस्ती को फना करके तो देख, जामे बका से सरफराज न कर दूं तो कहना, बिलाखर मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा न बना दूं तो कहना। ख्वाजा साहब इजाफा हो रहा है, गौर फरमाएं। सब्र और शुक्र करके तो देख, सब्र और शुक्र करके तो देख। क्यों ख्वाजा साहब, सब्र और शुक्र हो रहा है या नहीं हो रहा? सब्र और शुक्र करके तो देख, जवारे रहमत में जगह अता ना कर दूं तो कहना, मेरे और मेरे रसूल के रास्ते बताए हुए रास्ते पर चल कर तो देख, मेरे और मेरे रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल कर तो देख, जन्नत के दरवाजे न खोल दूं तो कहना। जन्नत की राह दिखाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे इमाम साहब, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हाफिज़ खानी में खादिम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। सब अपने अपने साथ कागज लेके आए, मैं भी अपने साथ कागज ले आया। मैं वैसे कागज से बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसको फोकस में रखने के लिए इसलिए कागज से बोला मैंने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ان سے بھی زیادہ قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بعض نئے حضرات جو یہاں پر آئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے، چھوٹے بچے کو بلایا، اس سے چھوٹے کو بلایا، بڑے بچوں کو بھی بلا لیا، کوئی نہ سر ہے، نہ تال ہے، نہ آواز ہے، اور بلایا جا رہا ہے، مائک دیا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق تو میں یہ کہوں گا کہ یہی اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر کی بیوٹی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری چہروں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اور تمہارے دلوں کے اندر جو نیتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے. آواز کو کیا، آواز کا کیا ہے؟ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جن حضرات نے بھی یہاں پر نعت پڑھی، بچوں نے تلاوت کی، بڑوں نے نعت پڑھی یا تلاوت کی، آپ کی دیکھیں وہ ان کے دل کی آواز تھی کہ ایک. اور پھر آج کا دن 12 ربیع الاول، ربیع الاول. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو قیامت کے دن جب ہر شخص ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، اماں کہے گی بیٹا مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، آج تمہیں اپنی نیکی دینا تو دور کی بات، تمہارے ساتھ اظہار ہمدردی بھی نہیں کر سکتی، جاؤ اپنا نامہ اعمال خود تیار کرو. اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے. اس بیٹھنے کو، اس سننے کو، اس ہنسنے اور بولنے کو، اس سنجیدگی اور وقار کو، اور پھر اس کے بعد اس کھانے پینے کو بھی. اور میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی مبارک محفلوں کا تبرک بھی اگر جس کسی کو مل جائے تو وہ خوش قسمت آدمی ہے. اور ماشاءاللہ یہاں تو تبرک نہ صرف ملے گا بلکہ پیٹ بھر کے ملے گا، گھر لے جانے کو ملے گا. یہی تو برکت والی بات ہے. 3 باتیں. مہینہ ربیع الاول کا، اور آپ نے پڑھا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात आपसे और जिक्र करूं कि आज मैंने शाम में गलत मेडिसिन खा ली जो मुझे नहीं खानी थी, और उसकी वजह से शाम से मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन थी। और मैं वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह ताला के घर में इस मुबारक साथ में, इस मुबारक वक्त में, इस मुबारक महीने में, और ये नूरी चेहरे जो बैठे हैं इनको गवाह बना के और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर तिलावत और नाते सुनी, मेरी तबीयत बहाल हो गई बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की शान जो बयान की गई है उसका सदका है। 3 बातें सिर्फ आज अपने जो अंदाज है हमेशा का उससे जरा हटके, महीना रबीउल अव्वल का, कौन सा महीना? रबीउल अव्वल का। और अभी आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपको याद होगा, हाफिजा तो आपका बहुत माशाअल्लाह बहुत तेज है। गुज़िश्ता साल, पिछले साल रबीउल अव्वल के मौके पे जो गुफ्तगू हुई थी वो किस मौजू पे हुई थी, और मैंने क्या कहा था कि आइंदा साल किस मौजू पे बात करूंगा? मुझे याद दिला दें आप। आइंदा साल का तो नहीं पता, पिछले साल आपने इंसान के मौजू पे बात की थी, शुरू से उसकी पैदाइश से। है किसी को मैंने क्या कहा था कि आइंदा मैंने ये अर्ज किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मुतालिक कि जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे और हुजूर ने ये फरमाया था अपने सहाबा से कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जीना और मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बरकत का बाइस है और मेरा इस दुनिया से उठ जाना भी तुम्हारे लिए बरकत का बाइस है। तो हुजूर की जिंदगी की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बात बहुत करते हैं और सुनते हैं और करते रहें और सुनते रहें, और क़यामत की घड़ी आ जाए तो वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हुजूर के इस दुनिया से रुखसत होने के जो लम्हात हैं 3-4 दिन से लेके उस वक्त तक जब तक आपकी तदफीन अमल में आई, उस वक्त तक जब तक आपकी सांस में सांस थी, आपने क्या क्या कहा कि किसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फलां को बुलाओ, और उनसे क्या गुफ्तगू की और क्या बातें की कि सहाबा भी रोए और हुजूर भी रोए। ये मैंने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर आइंदा साल यानी आज के दिन मैं वो बयान करूंगा, लेकिन मैंने फिर प्रोग्राम तब्दील कर दिया और मैंने ये कहा, अब ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर हुजूर के विसाल के लम्हात, आपका इस दुनिया से तशरीफ ले जाना और उस वक्त किन किन को बुलाया, क्या क्या कहा, गुस्ल के मुतालिक क्या हिदायत दी, कब्र के मुतालिक क्या क्या हिदायत दी, और किसको क्या क्या कहा, और कहा कि भाई कान में किसके क्या बात की, हजरत फातिमा की नहीं और दूसरे सहाबा के कान में क्या बात दी, वसीयत क्या की, नसीहत क्या की। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू होगी जिंदगी बखैर आइंदा साल रबीउल अव्वल में। क्यों? इसलिए कि जहन में ये आया कि हुजूर की पैदाइश के इब्तिदाई लम्हात जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने पूछा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत आपको कब मिली? तो हुजूर ने ये फरमाया कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी जमीन से मंगवा के आदम का आटा मट्टी के साथ गूंदा जा रहा था, पानी और मट्टी मिलाई जा रही थी और फरिश्तों से कहा जा रहा था कि इसको गूंदो, जैसे औरत आटा गूंदती है ना, मर्द भी गूंद लेते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं। तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था, उससे पहले की। तो जहन में मेरी ये बात आई कि इस नशिस्त में पहले हुजूर की पैदाइश के इब्तिदाई लम्हात, और सीरत तो बयान हमेशा करनी है, और इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर आखिरी लम्हात। तो आप मेरे इस फैसले से एग्री हैं या नहीं? तो इंशाअल्लाह वो तवील तरीन हदीस है, वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूंगा।
اس سے پہلے درود شریف، اور اس سے پہلے مختصراً ربیع الاول. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس کا نام ہے محرم. احترام، حرمت والا مہینہ. حرمت والا مہینہ اس کا نام کیوں دیا گیا؟ سارے 12 مہینوں کے نام نہیں لوں گا، 2 یا 3. اس لیے کہ میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بظاہر پامال نہیں ہوئی، بظاہر پامال کرنے کی کوشش کی گئی. یزید لعین نے جو کربلا کے اندر مچایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو نام دے دیا کہ تو نے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس مہینے کا نام ہی محرم الحرام رکھ دیا، احترام والا مہینہ. ایک نسبت وہ ہو گئی. آخری مہینہ ذوالحجہ، کیا مطلب؟ حج کا مہینہ. حج کا مہینہ کہتے ہیں نا حجۃ الوداع. حجت نہیں ہوتا، حجۃ الوداع، حضور کا آخری حج. حج ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، تو لہذا اسی نسبت سے اس کا نام ذوالحجہ ہو گیا. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا نام رمضان کیوں دیا گیا؟ را میم ضاد، اس کا مطلب ہے جھلسانا، گرمی لگنا، تپش لگنا. عام حالات میں بھی اگرچہ گرمی کا موسم ہو، اس گرمی کے موسم میں رمضان آ جائے، جیسے اب آ رہے ہیں اور آئیں گے، کیسا تیل نکلتا ہے، کیسی جھلساتا ہے. جتنا آدمی ایئر کنڈیشن میں رہے، کبھی نہ کبھی تو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو گرمی جھلساتی ہے. کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں. اور ایک نسبت رمضان کے نام کی اس لیے بھی ہے کہ رمضان کی برکتیں، اور رمضان میں جو انسان مسلمان برائیوں سے، بدی سے، غلط کاموں سے، فواحش سے، منکرات سے، بدی سے دور رہتا ہے، تو گویا وہ اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو جلا رہا ہے، ختم کر رہا ہے. اس نسبت سے اس مہینے کا نام ہو گیا رمضان. یہ 2-3 مثالیں اس لیے دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو اس مہینے کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. محرم بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا مثال کے طور پہ، ذوالحجہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور رمضان بھی سمجھ میں آ گیا. ربیع الاول کیوں؟ ایک نسبت میں نے بتائی نا کہ ہر نام کے اندر اس مہینے کے ساتھ ایک نسبت ہے. ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو. بہار، اول کا مطلب پہلی، فرسٹ، پہلی بہار. پہلی بہار کیوں کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے حضور علیہ السلام سے کتنے سال پہلے؟ 570 سال یا 72 سال. 570 سال کے درمیان جتنا اندھیرا تھا، اندھیروں کی خزاں تھی، کفر کی خزاں تھی، باطل کی خزاں تھی، شرک کی خزاں تھی، بت پرستی کی خزاں تھی. اس 570 سال کے خزاں کے موسم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر پہلی بہار، پہلا جشن بہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شکل میں ظاہر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی، اس مہینے کا نام رمضان بھی رکھا جا سکتا تھا، ہم کچھ کر سکتے تھے، ہمیں آمنا و صدقنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک اور ماہ مقدس کے اندر ولادت کو پہلی بہار کے ساتھ، جشن بہاراں کے ساتھ تعبیر کیا، اور اللہ نے اس مہینے کا نام رکھا ربیع الاول، پہلی بہار. کہ اب بہار آ گئی ہے، نبی آخر الزمان متولد ہو گئے ہیں، پیدا ہو گئے. اب خزاں
جائے گی ظلم کی، خزاں جائے گی اندھیروں کی، خزاں جائے گی کفر کی، خزاں جائے گی شرک کی، خزاں جائے گی لڑکیاں پکارتی تھیں ابا 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 آپ کے کپڑوں کے اوپر مٹی نہ لگے، اور باپ نے بچی کو جو گڑھا کھودا تھا اسی کے اندر دھکا دے دیا، اور بچی کہہ رہی ہے ابا میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، آپ سے کپڑا نہیں مانگوں گی، آپ سے کھلونوں کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ وہ خزاں کا جو موسم تھا اس خزاں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار کے اندر تبدیل کیا، اور فرمایا ایسا احترام دیا بیٹی کو کہ فاطمہ آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے سے اپنی کملی اتاری اور بچھا دی، کہا یہ کملی جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل جس کو قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچھا دی اور کہا میری بیٹی فاطمہ دستبوسی فرمائی اپنی بیٹی کی، بیٹی نے باپ کی دستبوسی فرمائی اور کہا کہ چارپائی پہ نہیں، زمین پہ نہیں، وہ کملی جس کی ساری کائنات عرش کے فرشتوں سے لے کے اور زمین کے اوپر انبیاء تک جس کی قدر کرتے تھے، فاطمہ بیٹی اس کے اوپر بیٹھے گی۔ اور یہ مجھے اور آپ کو سبق تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا پیدا ہوا تو جناب علی فائرنگ بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اور بیٹا پیدا ہوا تو جناب علی پیسے نہیں ہیں، ادھار لے کی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو پیسہ ہے تب بھی سوکھے لڈو لا کے بانٹ دیے، بیٹی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیٹی زینب کے لیے، سب سے بڑی بیٹی، کہ یہ وہ میری بیٹی ہے جس نے میری خاطر سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے۔ اور فاطمہ کی شان تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ خزاں تھی، عورتوں کے اوپر ظلم کی، بچیوں کے اوپر ظلم کی خزاں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار کے اندر تبدیل فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ لڑکا اور لڑکی ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے متعلق کہا لڑکا پیدا ہو تو ایک رحمت، اور لڑکی پیدا ہو تو 7 رحمتیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کے 1 لڑکی ہو، جس کے 2 لڑکی ہوں، یا جس کے 3 لڑکی ہوں، 3 تک آپ نے فرمایا، اور پھر آگے جس کی جتنی استطاعت ہو پیدا کیے جائے، دم خم ہے تو فرمایا اس کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اور اس کو اچھی طریقے سے رخصت کر دے، اس کو احترام دے۔ یہ نہیں کہ کیا روٹیاں کھانے کے لیے پیدا ہو گئی، لڑکا پیدا ہوتا تو 4 پیسے کما کے لاتا، پتہ چلا اگر ہیروئنچی بن جاتا، پتہ ماں کا بھی زیور بیچ کے کھا جاتا، باپ کی سائیکل بھی بیچ دیتا، گاڑی بھی، سب کچھ ٹھکانے لگا دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اس نوعیت کی اور اس انداز کی تھی کہ آپ نے مختصر وقت، مختصر عرصے میں، چند سالوں کے اندر بالکل ان اجڑ انلیٹرڈ لوگ جو تھے، بالکل گنوار اور جاہل، جو ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑتے تھے، صرف اور بات چھوڑیں اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ تمہارے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ کی بکریاں میرے کھیت میں کیوں آ گئی اور کھیت برباد کر دیا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تیرے کھیتوں میں سے چڑیے اور کوے اڑ کے میرے کھیت میں کیوں آ گئے، اور انہوں نے یہاں پر دانے چگ لیے۔ اس بات پہ جو آزاد پرندے ہیں ان کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے، اس بات پہ وہ 100 سال لڑے ہیں، 50 سال اس بات پہ انہوں نے لڑائی کی ہے، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں ساری انسانیت کے لیے بہار کا سدا بہار، تازہ جھونکا بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے ربیع الاول کا نام رکھا گیا ہے ربیع الاول، پہلی بہار، وہ بہار جو آ گئی ہے، اور اس بہار کی خوشبو تا قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ ربیع الاول کا مفہوم آج سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک تو یہ بتانا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے کو، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض
مقامات پہ ربیع الاول میں کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پورے مہینے کو یا اس کے تقدس کو ایک دم، بھائی اگر مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فلم دیکھ کے اپنا روزہ پورا کر رہے ہیں، یا رات کو تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، چرس گانجا وانجا پی رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یار یہ رمضان کا مہینہ پورا ہی بکواس ہے، یہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے نا۔ تو جب ربیع الاول میں اگر بعض حضرات کی آپ کوئی چیز ایسی خلاف شریعت دیکھ لیتے ہیں تو آپ پورے مہینے کو کنڈم نہیں کر سکتے، ہاں ان کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، رائے راست کا سیدھے طریقہ والا راستہ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ مہینہ بڑا مقدس ہے، بڑے احترام والا ہے۔ ایک تو بات یہ، ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات کون سی تھی؟ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی، آپ کو وہ آیت یاد ہے؟ اس آیت، کون سی آیت پڑھی تھی ابھی میں نے؟ جی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آج آپ کے چہرے دیکھ کے بہت خوش اس لیے بھی ہوں کہ بہت دنوں کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دنوں کے بعد حاضری لگتی ہے کیا؟ تو مجھے معاف کر دو اگر گرمی میں نے نہیں مچائی گرمی۔ اچھا نہیں یہ بھی گرم ہے، اگر بند کر دو اگر کرنا نہیں۔ آج تو جی ہاں ربیع الاول کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ ربیع الاول کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ہے ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحیح ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی عبادت ہے، پیسے خرچ کر کے حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، پوری تراویح پڑھیں، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ پوری مستحقین کو ادا کریں، صدقات، خیرات، چیریٹی اللہ کے نام پہ کرتے رہیں۔ کوئی شخص کسی بھی نیک کام کرنے کے بعد یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ عمل قبول ہو گیا، مقبول ہو گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ یا اللہ قبول فرما، ہمیں نہیں پتا۔ نماز پڑھتے ہیں اس امید پہ پڑھتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہے بڑی کمزور نمازیں، تو قبول فرمانے والا ہے، اور جب دوسری نماز کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلی قبول فرما لی اور دوسری کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن وثوق کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری وہ عبادت قبول ہوئی ہے۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے
کہ جس کے متعلق ہر میرے جیسا کمزور سے کمزور مومن اور کم سے کم عمل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو نیک کام کیا، یہ جو عمل کیا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل قبول ہوا، اور وہ عمل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا اور یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، توجہ، بالکل توجہ، ہمیں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے مومنو تم بھی اس کے اوپر درود بھیجو۔ اور ہم نے درود بھیجنا شروع کیا، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اب یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی توجہ رہے گی، بڑا اہم مسئلہ ہے درود شریف کا، آج انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تفسیر اور احادیث کی کتابیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، عن کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تمام صحابہ بیٹھے تھے، یہ صحابی جن کا نام ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے، ہم میں سے ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما السلام علیکہ فقد عرفناہ، جہاں تک آپ کے اوپر سلام بھیجنے کا تعلق ہے آپ نے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، سلام کا مسئلہ ہم نے سمجھ لیا، اب یہ بتائیے فکیف الصلاۃ علیکہ، ہم آپ کے اوپر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ بھائی آیت نازل ہوئی، توجہ ادھر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اب صحابی یہ پوچھتے ہیں کہ اما الصلاۃ اما السلام فقد عرفناہ، سلام تو آپ نے سکھا دیا، واما الصلاۃ فکیف، ہم صلاۃ آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل، یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب مسند احمد اور بخاری کی حدیث سنیے، بخاری شریف، بخاری شریف کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف کہلاتی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح ترین کتاب، اصح یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، صحیح ترین، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ جب تک بخاری شریف پڑھ نہ لے، جب تک بخاری شریف کا امتحان بڑے بڑے علماء کو دے نہ دے، اس کو عالم کی ڈگری نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں دوسری کتابوں میں فیل ہو جاؤ، کسی ایک میں، یعنی سب میں، ایک میں فیل ہو جاؤ، ڈگری تمہیں ایشو کر دیں گے، خبردار بخاری شریف کے کسی بھی مسئلے میں بخاری نہیں آتی۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری پڑھنے کے لیے بھی عشق کی ضرورت ہے، کس کے عشق کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حمید ساعدی فرماتے ہیں انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیکہ، آپ کے اوپر صلاۃ کیسے بھیجیں؟
درود کرتے ہیں. درود کا ترجمہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، اب تم نے یہ پوچھا ہے صلات کیسے بھیجیں، یہ پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. صحابہ نے کہا ہمیں سلام معلوم ہے، درود کیسے بھیجیں، صلات کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. ڈیفرنٹ ٹیکسٹ. جس کو ہم درود کہتے ہیں اور جس کو قرآن صلات کہہ رہا ہے، یصلون، صلات، صلو علیہ، صلی، یہ درود ہے کیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ درود کہتے ہیں. درود کا ترجمہ بھی کسی کو پتا ہے؟ درود تو فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے صلات. اب سنیے، یہ لفظ صلات جو ہے، جس کو ہم درود کہتے ہیں، درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نازک اور اہم مسئلہ ہے، سمجھ میں آنا چاہیے. کیونکہ بحیثیت مسلمان صبح شام دن رات درود ہے ہی ہمارا وظیفہ، درود ہے ہی ہمارا وظیفہ. اور یہ اتنا اہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ مجھ پر درود کتنا پڑھتے ہو دعا کے وقت، جب دعا مانگتے ہو اے عمر؟ انہوں نے کہا جی جتنی دیر دعا مانگنی ہوتی ہے آدھا وقت درود پڑھتا ہوں اور آدھا وقت دعا مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، دین عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، جو اللہ سے مانگنا. حضور نے فرمایا درود بڑھا دو. پھر پوچھا عمر میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ درود کی مقدار بڑھا دو، اب کتنا درود پڑھتے ہو دعا مانگتے وقت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی 75% درود پڑھتا ہوں، 25% اللہ سے اپنی حاجات اور مناجات کرتا ہوں، جو مجھے مانگنا ہو، ضروریات سوالات اللہ سے مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا بڑھا دو اور مقدار بڑھا دو. انہوں نے بڑھا دی مقدار. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر دعا مانگ رہے تھے، اب درود کی مقدار کتنی ہے؟ کہا اپنی نماز اپنی دعا چھوڑ دیے، اب جو ٹائم دعا میں لگاتا ہوں سارا کا سارا ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کرتا ہوں، اسی میں میری ساری حاجات آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم بہت اچھا کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ، درود. اچھا یہ سمجھ لیجئے، جب درود اللہ بھیجے اپنے نبی پہ، جب درود اللہ بھیجے اپنے نبی پہ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے رحمت. اور جب درود فرشتے بھیجیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے استغفار. اور جب مومن کی طرف سے جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مغفرت، بالمغفرہ والتعظیم لشان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفسیر کی کتاب 800 سال پرانے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خرم نعمانی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عطا فرمائے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اس کے ابا اماں کا سایہ اس کے سروں پہ صحت سلامتی کے ساتھ قائم دائم فرمائے. صلات اللہ کی طرف سے نبی پہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہے رحمت. صلات فرشتے بھیجیں گے نبی پہ، اس کا ترجمہ ہوگا استغفار. اور صلات جب بندوں کی طرف سے، حضور کے امتیوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا مغفرت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اٹموسٹ تعظیم. جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
اے ایمان والو، بار بار آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ بڑی توجہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے. اب حضور نے فرما دیا کہ صحابہ نے پوچھا سلام کا تو ہمیں پتہ ہے اور آپ نے بتا دیا تھا، درود کیسے بھیجیں، صلات کیسے بھیجیں، حضور نے وہ طریقہ بھی سمجھا دیا اور صلات کا ترجمہ بھی میں نے تفاسیر میں سے آپ کو بتا دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم اس پہ درود بھیجو. آپ نے، میں نے، حضور کی امت کے لوگوں نے بات مان لی، انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا اللہم صلی علی، اللہم صلی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو تم بھیجو، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج. کیوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھیجو. اور ہم نے جواب میں کیا کیا؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج. اللہ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ. اگر ہم یہ کہیں اللہ تو پڑھ لے تو مومن رہے یا کافر؟ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، رمضان میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اے مومنو روزہ رکھو. ہم نے کہا اللہ تو رکھ لے. اللہ نے کہا حج پہ جا، ہم اللہ سے کہیں تو حج پہ جا. اللہ ہم سے کہے زکات دو، ہم اللہ سے کہیں تو زکات دے. تو مومن رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم نبی پہ درود بھیجو. ہم نے اللہ سے کہا اللہم صلی تو بھیج. کیا مطلب ہے؟ اہم پوائنٹ، نازک مسئلہ یہ نہیں. کیا مطلب؟ صلات کا ترجمہ رحمت. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے محبوب پیغمبر محمد کے اوپر درود بھیج، تو اس کا مطلب ہے رحمت. یا اللہ میں کیسے بھیجوں؟ میں تو خود محتاج رحمت ہوں، اور جس پہ رحمت بھیجنی ہے اس کو تو نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میری یہ مجال کہ میں اس ذات کے اوپر رحمت بھیجوں، میرا یہ منہ، یا اللہ یہ میری مجال نہیں ہے. تو الرحمن الرحیم ہے اور تو رؤوف الرحیم ہے. تیرا نبی وہ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور تیرا نبی ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. تو رب العالمین ہے، تیرا رسول رحمت للعالمین ہے. میں تو خود محتاج رحمت ہوں، مجھے خود تیری رحمت کی ضرورت ہے. اگر تیری رحمت کی بارشیں میرے اوپر نہ ہو تو نہ مجھے یہ سانس آ سکتی ہے، نہ یہ سانس اندر سے باہر جا سکتی ہے. میں تو خود محتاج رحمت ہوں، میں کیسے رحمت بھیجوں گا؟ یا اللہ تیرا محبوب رحمت للعالمین جیسی شان سے تو نے اس کو رحمت للعالمین بنایا، اسی شان سے تو اس کے اوپر رحمت بھیجتا رہا. یہ ہے اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. آج انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ اللہم صلی علی محمد اس لیے کہتے ہیں. ادھر ادھر سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب قرآن مجید کے اندر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری انفارمیشن، ساری اطلاعات، ساری خبریں موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی کمزور باتیں لینے کی؟ یا اللہ تو اپنے اس بندہ خاص کے اوپر جیسی ان کی شان ہے، جیسی شان رحمت آپ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور جیسے رحمان اور رحیم آپ ہیں، اپنی شان اور ان کی شان کے مطابق ان کے اوپر رحمت نازل فرمائیے. یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اب اللہ نے اپنی شان کے مطابق حضور پہ رحمت نازل فرما دی. ہمارا تو منہ تھا نہیں, ہم تو خود محتاج رحمت ہیں, ہمیں تو خود ضرورت ہے رحمت کی. ہمیں کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا تم نے تو میرے اوپر ڈال دیا تھا, لیکن میں تمہیں بھی خالی جانے نہیں دوں گا. اب سنیے نسائی شریف کی ایک حدیث عن عبداللہ ابن ابی طلحہ. دیکھو کتاب اس لیے سامنے رکھی جاتی ہے, احادیث بہت سی آپ کو بھی اور مجھے بھی زبانی بھی یاد ہیں, لیکن حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا قید العلم بالکتاب, قید العلم بالکتاب, علم کو کتابوں کے اندر قید کر لو. جتنے انٹرنیٹ آ جائے, جتنی انفارمیشن آ جائے, آپ یقین جانیے کہ قلم اور کتاب, بھائی آپ کا کی بورڈ میں قلم کی جدید ترین شکل ہے, قلم اور کتاب کی اہمیت قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. ہاں ٹیکنالوجی نئے نئے فارم لے کے آ سکتی ہے. حضور نے فرمایا قید العلم بالکتاب, علم کو کتابوں کے اندر قید کر لو, اور علم کتاب میں قید ہوتا ہے, اور کتاب ہاتھ میں اٹھایا کرو. کیا ملے گا جب ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ عبداللہ ابن طلحہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم والسرور والبشرى یرا فی وجہہ, کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے تشریف لائے. ہم نے حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھا, اور ہم نے دیکھا حضور کے چہرے پہ سرور کے دو لفظ آئے, سرور اور بشرا. بشرا کہتے ہیں خوشی کو, قرآن میں ہے نا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ان کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ خوشخبریاں ہیں, اچھائیاں ہیں, خوشی کی باتیں ہیں. سرور آپ سمجھتے ہیں, سرور تو خوب سمجھتے ہیں نا, سرور اور بشرا. صحابہ نے یہ کہا کہ حضور کے چہرے سے خوشی اور بشرا اور سرور ہمیں حضور کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا, اور حضور کے تو چہرے پہ ہمیشہ, صحابہ فرماتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے چہرہ انور پہ ایک خوبصورت سا تبسم ہر وقت موجود رہتا تھا. ہنسنا نہیں زور سے جیسے ہم ہنستے ہیں, پتہ چلا پورے 40 دانت نظر آ جاتے ہیں, نہیں. حضور کے چہرہ مبارک پہ, لب مبارک پہ ایک معصومانہ تبسم اور مسکراہٹ ہر وقت موجود رہتی تھی. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے جلوہ افروز چمک رہا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور رخ انور اس طرح دیکھنے کی اور بار بار دیکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اسی لیے تو ان سارے صحابہ میں جو سب سے بڑا ہے وہ سارے ولیوں کا سردار ہے, جس کو کہتے ہیں امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سارے ولیوں کا سردار, نمبر 1 ولیوں کا سردار, ان کے بعد عمر فاروق ولیوں کا سردار, ان کے بعد عثمان غنی ولیوں کا سردار, ان کے بعد علی المرتضیٰ, علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر میرا اور آپ ہم سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک, جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے درود شریف کی. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت, ہم صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں, اسی لیے جب قرآن بار بار ان کا ذکر کرتا ہے تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں.
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کے چہرے پہ بشرا اور سرور کی کیفیت دیکھی تو کہنے لگے ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنراک سرورا او بشرا فی وجہک، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے چہرے پہ خوشخبری کے، خوشی کے، سرور کے آثار دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو اتانی الملک، ملک، کہ میرے پاس فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، فقالا، اس نے کہا یا محمد اما ترزیک ان ربک عز وجل یقول انہو لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، کہ آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ جب آپ کی امت کا کوئی شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے تو میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دوں۔ اگر کوئی میرے اوپر، آپ کے اوپر اگر سلام بھیجے تو میں اس امتی کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دوں، کوئی سلام بھیجے یا درود بھیجے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ایک ٹیکسٹ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیج، حالانکہ ہم اور آپ درود نہیں بھیج رہے، ہم تو اللہ پہ ڈال رہے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، جو کام تو ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے اس کے تو ہم خود محتاج ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی مجھے $10 دے دو، وہ کہے یار دیر ہو گئی، بس میرے پاس پیسے نہیں، میں تو آپ کے پاس خود $20 مانگنے کے لیے آنے والا تھا، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ جس سے میں امید لگائے بیٹھا تھا ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو بالکل خالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پاس تو سارے خزانے ہیں، اللہ نے یہ کہا تم بھیجو، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ہی بھیج، حالانکہ وہ ڈیوٹی ہمارے اوپر لگا رہا ہے۔ تو ہم نے، اللہ نے پھر حضور پہ اپنی شان کے مطابق بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں، 10 خطائیں گناہ اس کی معاف کر دیتے ہیں، اور 10 اس کی حاجات اور ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 40 فیصلے ہو گئے۔ تو یہ درود شریف کا باقی تفصیلی گفتگو اور بھی ہے، اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ان دونوں کتابوں کو یہاں رکھتے ہوئے یہ ایک دوسری کتاب اٹھا لیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الروض الفائق، العلامۃ الشیخ شعیب ابن سعد ابن الکافی مصری المکی الحریفش۔ آپ نے ربیع الاول کی فضیلت، ربیع الاول کیوں نام رکھا گیا وہ سن لیا، درود شریف اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کی روح آپ نے سن لی، یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا، جب ہم اللہم صلی کہتے ہیں اللہ کی، تو اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے کہ ہم بجائے خود بھیجنے کے اللہ کے ذمے کیوں لگاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ایک بڑی تفصیلی حدیث جو میں نے آپ سے کہا تھا، انشاءاللہ یہ حضور کی ولادت کا بالکل ابتدائی زمانہ، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، نہ آدم علیہ السلام تھے نہ کوئی اور تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی اور کس انداز سے ہوئی اس کی تفصیل، یہ ابتدا، اور انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ سال انتہا۔ اب سنیے، بڑی لمبی حدیث میں چھوڑ کے اور بیچ میں سے اس کو شروع کرتا ہوں تاکہ وقت بھی آپ کا بچ جائے۔ مخزوم ابن ہانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر توجہ، اب میری چونکہ نظریں زیادہ تر کتاب کی طرف بھی رہیں گی تو آپ اپنی نظریں میری طرف ہی رکھیے۔ طویل حدیث کا پہلا حصہ چھوڑ کے میں درمیان سے شروع کر رہا ہوں۔ مخزوم ابن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان عبد المطلب نام لیلۃ فی الابطح، عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں،
ایک رات مقام ابتح کے اندر رات کو سوئے ہوئے تھے. فرآ کأنہ خرج منہ سلسلۃ بیضاء، حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن میں سے سفید چین زنجیر برآمد ہوئی، نکلی. لہا اربعۃ اطراف، جس کی 4 جہتیں تھیں، 4 سمتیں تھیں، 4 کونے تھے، یوں سمجھ لیں. طرف بلغ مشارق الارض، ایک اس کی جو ڈائریکشن تھی، ایک کونا جو تھا اس نے مشرق سے مغرب تک کو کور کر لیا. وطرف بلغ مغاربها، مشارق اور مغارب. اور اس کی دوسرا جو حصہ تھا، جو 4 ڈائریکشنیں تھیں، 4 کونے تھے، ایک کونے نے مشرق سارے کو کور کر لیا مغرب تک، اور دوسرے نے مغرب کو سارے حصے کور ہو گئے. وطرف بلغ الى عنان السماء، اور ایک حصہ جو تھا وہ آسمان کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا. وطرف رجع حتى صار كشجرة خضراء، اور ایک جو کونا رہ گیا تھا وہ ایک کونا سبز درخت کے اندر تبدیل ہو گیا، اور وہ سبز درخت کی شکل میں دوبارہ حضرت عبد المطلب کے پاس آ گیا. خواب میں دیکھا عبد المطلب نے حضور کے دادا کہ ان کے جسم سے ایک سفید بارونق زنجیر برآمد ہوئی، اور اس کے 4 کونے بن گئے. ایک کونے نے مشرق مغرب کور کر لیا، اس طرف چلی گئی، اور دوسری کونا جو تھا اس نے سمجھ لیں شمال جنوب کور کر لیا، 2 ہو گئی. اور تیسرے جو تھی وہ کھڑی ہو گئی اور اس کا رخ آسمانوں کی طرف ہو گیا. اور چوتھی جو تھی اس نے سبز درخت کی صورت اختیار کر لی، اور وہ دوبارہ عبد المطلب کے پاس آ گئی. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، سأل عن ذلك، انہوں نے اس بارے میں سوال کیا، بلایا لوگوں سے جو معبر تعبیر بتانے والے تھے، ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے. فقالوا له، انہوں نے کہا ان صدقت رؤیاک، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے اے عبد المطلب، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے، لَيُخْرِجَنَّ مِن صُلْبِكَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، ہم آپ کو جھوٹا تو نہیں سمجھتے، آپ معتبر آدمی ہیں، سرداران قریش میں سے ہیں، اور آپ کا نام صداقت کی دلیل ہے، لیکن اگر یہ ہے بہت بڑی بات، اگر آپ سچ فرما رہے ہیں تو آپ کی صلب میں سے، آپ کی ذریت میں سے ایک ایسی شخصیت برآمد ہونے والی ہے جس کے اوپر اہل سماء اور اہل زمین دونوں ایمان لانے والے ہیں. اس کی رسالت کا اہل زمین بھی اقرار کریں گے، اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایمان لائیں گی. اب اس کے بعد رویہ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ. اب کعب بن احبار جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. صرف 2 ایمان لائے اور 9 تھے یہودیوں کے بڑے بڑے مفتی اعظم. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ 9 اسلام قبول کر لیں تو یہودیت اس دنیا سے اس کی جڑ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے تورات کے حافظ تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضور کے پاس حضور کا امتحان لینے کے لیے آئے. جیسے ہی حضور کے رخ انور پہ نظر پڑی، زبان سے نکلا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی سوال جواب اپنی جگہ. حضور کا چہرہ جب دیکھا تو نشانیاں ساری نظر آ گئی جو تورات میں پڑی تھی. چونکہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے اور حافظ تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لیا. اب وہ فرماتے ہیں، دیکھیں، لما اراد اللہ عز وجل خلق الموجودات، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات کو پیدا فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اب اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ ہمیں اس دنیا کو سجانا ہے، کائنات کو. خفض الارض ورفع السماوات، زمین کو اللہ نے نیچے کیا، ہموار کروایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو ایلیویٹ کر دیا، اوپر کر دیا، بلند کر دیا. وقبض قبضۃ من نورہ، اور اپنے نور میں سے ایک مٹھی بھر لیا. وقال لها، اور اس نور کو کہا
کونی محمدن فصارت عمودن من نور، اس کو کہا کہ ایک ستون کی شکل میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے نور میں سے ایک مٹھی نور لیا اور کہا فصارت محمدن، محمد ہو جاؤ، تو وہ ایک نور کی شکل میں، ایک پلر کی شکل میں، ستون کی شکل میں کھڑی ہو گئی. وَأَشْرَقَ حَتَّى انتہا إِلَى حِجَابِ الْعَظْمَةِ، اور ساری کائنات اس کی روشنی کے ساتھ اور اس کی وہ جو نور تھا اس کی عظمت کے حجاب کے نیچے آ گئی. فسجدہ، پھر اس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا. وقال، اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فقال اللہ تعالی، جب اس نور نے کہا الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہذا خلقتک وسمیتک محمدا، اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا نام محمد رکھا کہ تم نے وجود میں آتے ہی کیا کہا الحمدللہ. الحمد کا روٹ ہا میم دال، محمد کے روٹ لیٹر ہا میم دال، انہوں نے کہا الحمدللہ. اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا نام میں نے محمد رکھا. من کا ابدأ الخلق وبک اختم الرسل، کہ میں تمہارے اوپر یہ کائنات کی ابتدا کر رہا ہوں اور تمہارے اوپر ہی رسالت ختم کروں گا. ثم ان اللہ، اب یہ بڑی آگے اہم عبارت ہے. ثم ان اللہ عز وجل قسم نورہ علی اربعۃ اقسام، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو 4 قسموں کے اندر، 4 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. فخلق من القسم الاول اللوح، پہلے حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے لوح، قلم، لوح کو پیدا کیا. لوح کا ذکر قرآن میں ہے نا، پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کو پیدا کیا. ومن القسم الثانی القلم، اور اس نور کے دوسرے حصے سے قلم کو پیدا کیا. نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم. ثم قال اللہ تعالی للقلم، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب. جب اللہ نے قلم سے کہا اکتب، لکھو، فارتعد من الہیبۃ الف سنۃ، تو اللہ کی جلالی آواز سن کے وہ قلم 1000 سال تک کانپتا رہا. فقال، اس کے بعد اس نے کہا یا رب ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ نے کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فکتب القلم ذالک، قلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا. فاہتدى الى علم اللہ تعالی فی خلقہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قلم کو اپنے مخلوق کی متعلق ہدایت دی کہ کس کس کے متعلق کیا کیا لکھنا ہے. فکتب اولاد آدم لصلبہ، اس قلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ذریت، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، قیامت تک جتنے بھی اولاد آدم آئے گی اس قلم نے سب کا نام لکھا، سب کا نام لکھا. اور کیا لکھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب کا نام لکھ دو اور یہ لکھو کہ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ لکھو. امت ابراہیم کذالک، ابراہیم کی امت کے متعلق بھی یہی لکھوایا اللہ نے. وہ امت موسیٰ کذالک، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے متعلق بھی یہی لکھوایا. کیا لکھوایا؟ من اطاع اللہ ادخلہ النار ومن عصى اللہ ادخلہ النار، کہ جس نے ادخلہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا. فرمایا موسیٰ کی امت کے متعلق بھی یہی لکھو، ابراہیم کی امت کے لیے بھی یہی لکھو. وَكَذَلِكَ عیسیٰ، امت عیسیٰ کذالک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے متعلق بھی یہی لکھو. ہر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے بھی انبیاء اور رسول نے آنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لوگوں کے متعلق یہ لکھوا دیا. کیا لکھوایا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا. اب ہوتے ہوتے آ گیا نمبر امت محمدیہ کا.
حتی انتہا القلم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قلم لکھتے لکھتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. فکتبہ، اس قلم نے لکھا، وہی بات لکھی، من اطاع اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد قلم نے لکھا ومن عصى اللہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو آگے کیا لکھنا چاہیے تھا؟ وہ جو سب کے متعلق آ رہا تھا، ادخلہ النار، وہ جہنم میں داخل ہو. جب انہوں نے لکھا حضور کی امت کے متعلق، یہ تو لکھ دیا قلم نے کہ جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، لکھ دیا. یہ بھی لکھ دیا ومن عصى اللہ، صرف اتنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. اللہ نے یہ نہیں لکھوایا آپ کے اور میرے متعلق ادخلہ النار، کہ وہ جہنم میں داخل، کیونکہ امت ہے حضور کی. فرمایا ومن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہاں تک لکھا. اب قلم یہ ارادہ کر رہا تھا کہ وہ یہ لکھے ادخلہ النار، کہ جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ نے قلم کو روک دیا اور کہا آگے یہ مت لکھو، بلکہ یہ لکھو امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہ کرے گی لیکن میں امت محمدیہ کے لیے بڑی مغفرت کرنے والا ہوں. تکبیر. ساری امتوں کے متعلق لکھا من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار. ترجمہ اب آپ کو آ گیا. جب حضور کی امت کا نمبر آیا کہا لکھو، اس نے وہی لکھا من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ، جو اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ومن عصى اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا کہا وہ نہیں لکھنا جو دوسروں کے متعلق لکھا ہے، بلکہ لکھو امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم. کیوں؟ اس لیے کہ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر جو اس نور کا ایک حصہ رہ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم قسم القسم الرابع علی اربعۃ اقسام، اس چوتھے حصہ جو نور کا رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر اس کے 4 حصے کیے. فخلق من القسم الاول عقل، اللہ تعالیٰ نے جو آخری حصہ تھا نور کا، اس میں سے ایک حصے میں سے اللہ نے فخلق من القسم الاول العقل، اس چوتھے حصے میں سے جو 4 حصے کیے تھے اس ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا. ومن القسم الثانی معرفہ، اور دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا. ومن الثالث نور الشمس والقمر ونور الابصار والنہار، اور تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، دن کی روشنی اور سارے کائنات کے افراد کو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جن جن کی آنکھوں کو روشنی دینی ہے اس روشنی کو پیدا کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّ هَذِهِ الْأَنْوَارِ مِن نُورِ نَبِيِّ الْمُخْتَارِ، یہ ساری عنایتیں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ ہے. کیوں؟ فَكَانَ هُوَ أَصْلُ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، کیونکہ ساری مخلوقات کا جوہر اور اصل تو وہی ہے. اب جو چوتھا حصہ رہ گیا تھا ثُمَّ بَقِيَ ذَلِكَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ النُّورِ مُسْتَوْدِعًا تَحْتَ الْعَشْرِ، وہ جو چوتھا حصہ رہ گیا تھا اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عرش کے نیچے ڈپازیٹری ہے، اس کے اندر رکھ دو، وہاں جمع کر دو، وہاں رکھ دو. حتی خلق اللہ عز و جل آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اب سنیں، وہ جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈپازیٹری کے اندر رکھ دیا تھا تحت العرش، عرش کے نیچے، فوضع ذالک النور فی ظہرہ، جب آدم کی تخلیق کی تو اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھ دیا، بیک میں. وَأَسْجَدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، ملائکہ سے، فرشتوں سے سجدہ کرایا آدم کو اور ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا. فَكَانَتْ مَلَائِكَةُ تَقِفُ خَلْفَ آدَمَ صُفُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَى نُورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے رہتے تھے تاکہ وہ اس نور محمدی کا جلوہ دیکھتے رہیں. فرشتے کبھی حضرت آدم کے سامنے نہیں آئے، ہمیشہ پیچھے رہے
ان کی پشت کے پیچھے رہے، بیک پہ رہے. فقال آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا رب، اے میرے رب، ما لہؤلاء الملائکۃ یقفون صفوفا خلف ظہری، اے میرے رب یہ کیا ماجرا ہے، یہ فرشتے میرے سامنے کیوں نہیں آتے، میرے پیچھے صف باندھے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں سامنے آؤ، یہ سامنے نہیں آتے، پیچھے صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں اور تکتے رہتے ہیں میرے پیٹھ کو، کیوں؟ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، ینظرون الی نور حبیبی وصفوتی من خلقی محمد خاتم الانبیاء، اے آدم یہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنی آنکھوں کو سیک رہے ہیں، جلوہ کر رہے ہیں نور محمدی کا. یہ آگے کیسے آ سکتا؟ اگر آپ بور ہو رہے ہیں میں بند کر دوں یا جاری رکھوں؟ سب نے کہا ہی نہیں. یا ربی، اچھا آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا اگر آپ کہیں کہ بند کر دو تو میں کتاب بند کر دوں گا؟ پھر تو یہ موٹی کتابیں دوبارہ اٹھا لوں گا. یا رب ما لہؤلاء الملائکۃ یقفون صفوفا خلف ظہری، آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ فرشتے میرے پیچھے صف باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ہیں، میرے آگے کیوں نہیں آتے؟ قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا اے آدم یہ میرے حبیب اور میری صفوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ رہے ہیں. الذی اخرجہ من ظہرک، جو آپ کی پیٹھ سے برآمد ہوگا. فقال آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا ربی اجعل ھذا النور فی مقدمی، اس نور کو پیچھے سے نکالیں، آگے رکھیں، کہیں پیچھے نہیں، تاکہ یہ فرشتے سامنے تو آئیں. حتی یستقبلوننی ولا یستدبرونی فجعل اللہ ذلک النور فی جبہتہ، تاکہ میں ان کو اپنے سامنے دیکھوں، ان فرشتوں کو اپنے پیچھے سے ہٹاؤں. اللہ تبارک فجعل اللہ ذلک النور فی جبہتہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، پیٹھ سے نکال کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. فکانت الملائکۃ تقف قبالۃ آدم، اب جو فرشتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور صف بندی کر لی. حضرت آدم علیہ السلام کے اب چہرے کو اور آپ کی پیشانی کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. فیسلمون علی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت آدم علیہ السلام پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے نور کو آپ کی پیشانی میں رکھ دیا گیا تھا. فقال آدم علیہ السلام نے اب اللہ سے کہا، پہلے وہ نور محمدی پیٹھ میں تھا، کہا پیٹھ سے نکالے سامنے لائیں. اللہ نے اس نور محمدی کو پیشانی میں رکھ دیا، فرشتے آگے آ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کہا یا رب، اے میرے رب، اريد ان يكون لي نصیب من هذا، اے رب یہ نور میرے اندر ہے، مجھے بھی تو اس میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے. کمال الملائکۃ، جس طرح فرشتوں کو حصہ مل رہا ہے، فرشتے تو دیکھ رہے ہیں. فجعلہ منی فی مکان اراہ، کسی میرے جسم میں کسی ایسی جگہ پہ منتقل کریں کہ میں بھی تو دیکھوں اس نور کو. فرشتے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے اچھے تو یہ فرشتے ہوئے. فنقل اللہ ذلک النور من جبہتہ الی السبابہ من یدہ الیمنی، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو آدم کی پیشانی میں سے نکال کے شہادت کی انگلی کے اندر منتقل کر دیا، سیدھے ہاتھ کی اس انگلی کے اندر منتقل کر دیا. فکانت الملائکۃ تسبح، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. وَيُسَبِّحُ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اصبع آدم، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی انگلی میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. فلذلک سمیت من بین الاصابع المسبحہ، اسی نسبت سے ان انگلیوں کے دائرے کا نام مسبحہ رکھ دیا گیا. تسبیح آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تسبیح کہاں پڑھتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ. شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ یہاں سے. بہت سے الٹے ہاتھ میں، کوئی تسبیح الٹے ہاتھ میں نہیں ہے. خاص طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھنی ہے، میں یہ بتا بھی چکا ہوں آپ کو پہلے. شروع کہاں سے؟ یہ بھی سیدھا ہاتھ ہے، یہاں سے شروع نہیں کر سکتے. مسبحہ یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں سیدھے ہاتھ کی. اس کو مسبحہ کہا جاتا ہے. ثم قال آدم، پھر آدم نے کہا یا ربی حل بقیہ من هذه النور شیئا فی ظہری، اے میرے رب جب آپ نے میری پیٹھ سے اس نور کو چہرے پہ منتقل کیا تھا، پیشانی پہ، تو کیا اس نور کا کچھ حصہ میری پشت میں رہ گیا تھا؟ فقال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں اس نور میں سے کچھ حصہ پیٹھ میں رہ گیا تھا. فقال بقیہ نور بقیت صحابتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ نے جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ جو نور باقی رہ گیا تھا اس کا آپ کیا کریں گے، اللہ نے فرمایا اس باقی نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بناؤں گا، ابو بکر عمر عثمان کو بناؤں گا اور سارے صحابہ کو. فجعل اللہ نور ابی بکر فی اصبعہ الوسطی، اس میں تو نور محمدی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے درمیان کی انگلی میں ابو بکر صدیق کا نور پیدا فرما دیا. ونور عمر فی البنسر، اس انگلی کو عربی میں بنسر کہتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کا نور اس بنسر کے اندر، اس انگلی کے اندر منتقل فرما دیا. ونور عثمان فی الخنصر، خنصر اس انگلی کو کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نور کو اس انگلی کے اندر منتقل فرما دیا. ونور علی فی الابہام، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور کو اس انگوٹھے کے اندر منتقل فرما دیا. تو 5 تن پاک پورے ہو گئے، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. فما زالت هذه الانوار تتلألأ في اصابع آدم ما دام في الجنہ، جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود رہے یہ انوار آپ کی انگلیوں کے اندر چاند کی طرح جگمگاتے رہے، چمکتے رہے. حتیٰ اصاب من الشجر ما اصابہ، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ درخت والا واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے فرمایا اس درخت میں سے کھانا نہیں ہے. اما حوا کے کہنے پہ حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کھا لیا. اس وقت تک جب تک وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا حضور کا نور اس انگلی میں رہا اور باقی چاروں صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ان انگلیوں کے اندر رہا. اب میں تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوا جا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ منتقل کر دیا. آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. فلما وضعت شیسا علیہ السلام، حضرت آدم اور حوا کے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس وہ نبی تھے. جب وہ پیدا ہوئے انتقل النور الی جبین شیس علیہ السلام، یہ نور جو تھا نور محمدی یہ شیس علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہو گیا. جب یہ بڑے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، خاص طور پہ حضرت شیس علیہ السلام کو، اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ امانت تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی ہے. تم کسی عورت کے ساتھ ملنا نہیں جب تک کہ تمہارا ان سے نکاح، یا تمہاری اولاد جو ہے ان کو بھی یہی کہنا، یہی نصیحت کرنا کہ تمہارا ملاپ پاکیزہ پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کے ذریعے ہونا چاہیے. پھر فرمایا فانتقل ذلک النور من شیس الی آنوش، وہ نور شیس سے آنوش میں منتقل ہوا، پھر قینان سے مہلائل میں منتقل ہوا، پھر برد سے اخنوق میں منتقل ہوا، پھر مطول شمس سے ملک میں منتقل ہوا، پھر نوح علیہ السلام سے سام میں منتقل ہوا، پھر اسی طرح منتقل ہوتے ثم الی ابراہیم خلیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل تک منتقل ہوا.
پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، کیدار کی طرف منتقل ہوا، اس طرح ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غالب، اس کے بعد لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، ہاشم، ثم الى عبد المطلب، ثم الى عبداللہ والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے جس کی پیدائش کائنات کی ابتدا سے پہلے فرما دی تھی، اور اس کی بہت تفصیل میں پچھلے سال بھی آپ کو بیان کر چکا تھا، اس طریقے سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ کو منتقل ہو گیا. ابھی بہت تفصیل باقی ہے، یہیں پر بس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ نبی. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد دعا کروں.